से छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। ये ट्रैफिक के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अपने सफ़र पर निकलने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर ज़रूर राबता कायम करें जो भी आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं, या आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर वगैरह से भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फराहम वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नफीसा। अब चूंकि हमारी ऑडियंसेस, हमारे नाज़रीन जो है हम मुसलसल हमसे राबते में रहते हैं कमेंट्स के ज़रिए, जैसे कि आपने कहा, तो अक्सर वो हमसे मुतालबा करते हैं कि फ़लाँ टॉपिक पे आप बात कीजिए, फ़लाँ गेस्ट को प्रोग्राम में लाइए। आज हमारा एक मुतालबा है, एक हमारी इस्तदा और गुजारिश है, अगर आपको रेड गोल्ड कहीं टमाटर मिलते हैं तो हमें बताइएगा कि कहाँ मिलते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही नायाब हो गए टमाटर, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं और कीमतें भी आसमान छू रही हैं, और दुकानदार भी जो टमाटो प्यूरी बेचते थे वो स्टॉक भी अब ख़त्म हो गया है। तो इसलिए अगर टमाटर का कहीं पे पता चलता है तो हमें ज़रूर इत्तला दीजिएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है कि आप तक हम पहली सौगात पहुंचाएं, और वो पहली सौगात हमेशा मौसीकी के पैराए में होती है। आज महमीद सईद की आवाज़ का इंतखाब हमने किया है। सुनते ही खूबसूरत सा नगमा, उसके बाद अपने मेहमान से मुलाकात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
नाज़रीन, एक खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे महमीद सईद की आवाज़ में, जो कि हमने भी स्टूडियो में बैठ के बहुत ही एंजॉय किया और यही उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपने भी उसी तरह से एंजॉय किया होगा। सिंगिंग की बात करें या किसी भी प्रोफेशन की बात करें, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां आज लड़कियां अपना लोहा नहीं मनवा रही है। पहले क्या होता था ना, कुछ प्रोफेशंस पर्टिकुलरली मर्द हजरात को ही दिए गए थे और वो ही उन प्रोफेशंस पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा के बैठे थे और लड़कियों से कहा जाता था कि आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती है, बस कुछ लिमिटेड प्रोफेशंस दिए जाते थे। लेकिन आज ऐसा दौर है ना, चाहे हम रिजल्ट्स की बात करें, चाहे 10th के हो, 12th के हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो, यूपीएससी के हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं जहां लड़कियां आगे नहीं है। और फिर उसके बाद ये तो हो गया सिर्फ एग्ज़ाम, उसके बाद अपनी लाइफ में उन प्रोफेशंस में बिल्कुल किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, उनमें अपना लोहा मनवा रही है, बिल्कुल मर्द हजरात से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और बिल्कुल लोगों को भी एक भरोसा हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही वो काम कर सकते हैं, लड़कियां भी हर प्रोफेशन में अच्छे से अपना काम कर सकती हैं। और हमें भी इस बात की खुशी है, क्योंकि देखिए पहले एक झिझक थी, एक हेजिटेंसी थी लड़कियों में भी, और इतना एतमाद नहीं था, शायद माहौल भी इस तरह का था। लेकिन अब तो खैर समा ही बदल गया है, दुनिया ही बदल गई है और हम भी एतराफ़ करने पे अब मजबूर है। अब कोई मर्द ये नहीं कह सकता कि नहीं, ऐसी ये हकीकत नहीं है। ये एक हकीकत है, ये एक को एग्जिस्टेंस का माहौल है जहाँ आपकी अपनी अहमियत है और हमारी बिल्कुल हमारी अहमियत भी है। तो नाजरीन, हम आज बात इस बारे में ज़रूर कर रहे हैं, तो इससे आपको कुछ तो हिंट मिली होगी कि आज के हमारे गेस्ट कौन होने वाले हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात हम यूं कराते हैं बस इस कमर्शियल के बाद। गई ना तैयारी गसी सारी पाने तुई न समझनी सोन जायदाद कत अनो यपर हॉलमार्क तफरीक सन कोर यी पिरावन सिर्फ तो सिर्फ एजाज ज्वेलर्स निश अनमितिस सोन तो जायदाद सशीर हंदन महरिनन हज शूब बढ़ावान। एजाज ज्वेलर्स, GR शॉपिंग सेंटर, कैद कदल, नालेमार रोड, श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। जैसा कि आगाज़ में ही मैं कह रहा था कि बज़ाहिर जो दिखता है और अंदर जो होता है इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। ये इंसानों की बात है, आदमी की बात है। सेम इज़ द केस विद बिल्डिंग्स। जब आप किसी इमारत को देखते हैं बाहर से बज़ाहिर वो कितनी ही आलीशान हो, लेकिन अगर वो अंदर ठीक नहीं है, उसके इंटीरियर्स ठीक नहीं है, तो वहाँ पे इंसान का गुज़र बसर, इंसान का रहना बहुत ही मुश्किल है। अब ये इंटीरियर्स हमारे जो हैं, इनको कौन संवारता है, इनको कौन बेहतर बनाता है, इनको कौन हैप्पी प्लेसेस बनाता है हमारे लिए, चाहे वो हमारी वर्क प्लेसेस हों, चाहे वो हमारे घर हों, वो है हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स। और ये जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक शोबा है ना, ये कुछ सालों से काफ़ी तूल पकड़ रहा है। इसमें काफ़ी एवेन्यूज़ हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भाई क्वेश्चन हिज कत करो तो ज़्यादा रुपये खर्चावान खानदरन पे तो पन मकान बनानस पे। अत मज कहीं चुकाव दुकाव करान, सेविंग या सन जमा पूंजी सो सर्फ करान पन मकान संवारनस पे। वन अत गि पत संवारन वोल आसन, अत गि पत निखारन वोल आसन, ये रुपये गि रथ खसन। तम खतर बड़ी सठ असल इंटीरियर डिज़ाइनर सान वादी मज, तो तमी फहरिस्त मज अकिस इंटीरियर डिज़ाइनर इंतखाब कोर्मुत, यमन नाव अफसा मलिक। अस्सलाम वालेकुम अफसा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैरमकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने फिर से मुझे एक बार यहाँ बुलाया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुड मॉर्निंग J&K की कि एक बार फिर मौका मिला आप लोगों से बात करने का। ज़ाहिर नसीब हमारी खुशबख्ती, आप फिर से आज तशरीफ़ आवर हुई। और पिछली बार जो आपने तजवीज़ दी थी कि सोफ़े बदलने चाहिए, वो सोफ़े हमने बदल दिए हैं। आई होप यू आर कंफर्टेबल, आज आपको अच्छा लग रहा है। और कुछ कमियाँ होंगी, खैर वो आप बता दीजिएगा, उनकी निशानदेही भी कीजिएगा। लेकिन जब आप पिछली मेरा आर्किटेक्चर का प्लान था बट अनफॉर्चुनेटली तब नहीं हो पाया, तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब मुझे आगे कुछ इसी फील्ड में करना है। तो फिर मेरे जी नहीं सिविल से नहीं, आर्किटेक्चर। तो कहीं ना ये दो चीज़ें रिजेंबल करती है। इंटीरियर डिज़ाइनर थोड़ा बहुत मतलब है भी नहीं, एक ही फील्ड नहीं है, बट बहुत सिमिलर है। जी
لیکن سول انجینئرنگ میں بھی آپ اگر کہیں تو بالواسطہ یا بلاواسطہ تھوڑا بہت ہے، تھوڑا بہت تو ہے. جی مطلب کہیں پہ ہمیں رینوویٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ سمجھ آنا چاہیے کہاں پہ کون سی عمارت کہاں پہ توڑنا ہے. جی تو تھوڑا بہت تو ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ بھی میں نہیں کہوں گی بٹ تھوڑا بہت تو ہے. جی تو پھر اس کے بعد میں بنگلور چلی گئی. میں نے اپنا انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس 2 سال کا بنگلور سے کیا اور اس کے بعد میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی کیونکہ کووڈ ہیپنڈ. تو میرے کو دماغ میں ایسا تھا نہیں کہ آئی ول اسٹارٹ آف مائی اون، بٹ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو ہوتا گیا. تو باضابطہ آپ نے اس میں جو ہے کورس کیا 2 سال کا اور تب جا کر آپ جو ہے فیلڈ میں آپ ورک کرنے لگے. تو یہ آپ کا جو شوق تھا، مطلب آپ نے کہا کہ آپ کو آرکیٹیکچر کا تھا، تو یہ انٹیریئر ڈیزائننگ مطلب انٹیریئر ڈیزائننگ بھی آپ کا کیا بچپن سے تھا کہ کیا آپ کرتی رہتی تھی کچھ ایسے ڈیزائنز وغیرہ؟ بیسکلی میں ہمیشہ سے آرٹسٹک مائنڈ رہی ہوں کہ میرے کو آرٹ میں بہت زیادہ شوق رہا ہے پہلے سے. بٹ جب میں بڑی ہوئی تو میرے کو سمجھ آیا کہ انٹیریئر اور آرٹ کا کوئی وابستہ ہے نہیں خاص. ہاں اسکیچنگ تھوڑا بہت ہونا چاہیے، اگر اسکلز ہے تو بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے. ادروائز کل کو کوئی پرسیو کرنا چاہے گا اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ اس کو اسکیچنگ آئے، کیونکہ ہماری ساری ماڈلنگ جو ہوتی ہے وہ بیسکلی سافٹ ویئرس پہ ہوتی ہے. تو میں نے اسٹارٹ کیسے کیا، میں فوڈ بلاگنگ کرتی تھی. اچھا. تو فوڈ بلاگنگ جب کر رہی تھی تو میں اسپیسز دیکھتی تھی تو میرا بہت من ہوتا تھا کہ میں بھی کبھی کچھ ایسا کریٹ کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو کریٹ اسپیسز، آئی وانٹ ٹو میک دا فیل. تو پھر میں نے تھوڑا ایمبینس ایستھیٹکس، آئی آلویز بین دیٹ پرسن. یہ جو ایستھیٹکس کی آپ نے بات کی، جب آپ نے کہا کہ فن اور انٹیریئر ڈیزائننگ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس چیز سے میں ڈس ایگری کروں گا. کیونکہ آپ دیکھیے جو بھی فنکار ہوتے ہیں ان میں ایک جمالیاتی شعور ہوتا ہے جسے ہم ایستھیٹیکل سینس کہتے ہیں. آپ ایک آرٹسٹ میں وہ ایستھیٹیکل شعور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا فن جو ہے پروان چڑھتا ہے. تو آپ میں بھی جب انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات ہم کریں، جب ہم وہ اسپیسز دیکھتے ہیں جو آپ نے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک آرٹسٹک ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تو کچھ مختلف ہے، جو ہم خود کنسیو کریں اس سے الگ ہے، اس سے مختلف ہے. تو اس میں بھی آرٹسٹک ایلیمنٹ ضرور. یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک آرٹسٹک ایلیمنٹ ہونا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. بالکل. بٹ اف یو وانٹ ٹو پرسیو انٹیریئر ڈیزائننگ اٹس ناٹ دا امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ. واٹ از ریکوائرڈ از یور سافٹ ویئر اسکلز. ہاں یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے جو آپ کو اندر سے آتا ہے، آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں. بٹ موسٹلی سافٹ ویئر پریکٹیکلٹی دیکھنی ہے، وہ ساری. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر پرسیو کرنا چاہ رہا ہے تو اسے لگے گا میرے میں تو آرٹسٹک اسکل نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے. تو مطلب آپ کے پاس وہ پروویژن آپ کر سکتے ہو اونلی اف یو آر ریڈی ٹو گیو یور ٹائم ٹو دا سافٹ ویئر. جب میں نے اسٹارٹ کیا آئی واز ناٹ شیور کہ میرے کو دن بھر لیپ ٹاپ پہ، میرے کو یہ چیز مجھے پتا ہی نہیں تھی کہ میرے کو دن بھر لیپ ٹاپ پہ بیٹھنا ہوگا. آئی آلریڈی ہیٹڈ دس. بٹ پھر جو دھیرے دھیرے میں نے کیا مجھے مزہ آنے لگا. تو میرا موسٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو 80% کام میرا سافٹ ویئر پہ ہوتا ہے اور جو میرا ریسٹ 20% ہے وہ سائٹس پہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن جب آپ کسی چیز کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو آغاز جو ہے وہ تصور سے ہوتا ہے، وہ امیجنیشن سے ہوتا ہے. تو آرٹسٹ میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی امیجنیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. جب امیجنیشن اسٹرانگ ہو تبھی جا کے پھر چیزیں ویسے ہی شکل اختیار کرتی ہیں. وہ میں نے کہا آپ کو پازیٹیو. جی وہ ایک پازیٹیو پوائنٹ. لیکن جب افسا کو بچپن میں بولتے تھے نا کہ آپ مائی ایم ان لائف لکھو یا ایسا کچھ لکھو کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو، آپ کے ایسپریشنز، کیونکہ گریجولی کبھی فیز جو بھی مراحل آتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کی ایمبیشنز چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ کچھ بننا چاہتی تھی، پھر کچھ بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں. تو آپ کیا بننا چاہتی تھی بچپن؟ آرکیٹیکٹ بننا. آلویز. کیونکہ میں دیکھتی تھی میرے بابا ہے نا وہ دن بھر نا اسکیچنگ کر رہے ہوتے تھے نا، میں بہت فاسینیٹ ہو جاتی تھی. اسکیچنگ کرتے ہیں؟ جی مطلب وہ گھر ور بناتے تھے. انفیکٹ جو بھی میرا گھر ہے وہ میرے بابا نے خود بنایا. اس کا سارا جو بھی اسٹرکچر ڈرائنگس ہے وہ سارا بابا نے کیا. لائک وی ہیو ناٹ ہائرڈ اینی انجینئر یا آرکیٹیکٹ، کچھ بھی نہیں، میرے بابا نے کیا. تو میں ہمیشہ سے وہ پرٹیکولر ہوتی تھی مجھے بھی سیکھنا یہ کیا چیز ہے. آپ کو گھر سے ہی وہ انسپریشن ملتی رہی؟ انسپریشن میری گھر سے تھی، سپورٹ میرا گھر سے تھا. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس جب تک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل. وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. چاہے ہم کچھ بھی کرنا چاہیے، جب تک گھر کا سپورٹ نہیں ہوگا، جب تک فیملی پیرنٹس کا سپورٹ نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اس میں ایک بات ہے کہ جب آپ بنگلور، آپ نے کہا کہ آپ وہاں پہ انٹیریئر ڈیزائننگ جو ہے سیکھنے کے لیے، وہ کورس کرنے کے لیے گئے،
ہر ریجن کے اپنے ایک انٹیریئر سٹائلز ہوتے ہیں, ایک مزاج ہوتا ہے, اس میں موسم کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. جیسے کشمیر میں الگ موسم ہے, بنگلور میں الگ موسم ہے, تو یہ کیا وہاں پہ ہر طرح کے موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سکھاتے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ وغیرہ کی, یہ آپ پھر خود اڈیپٹ کرتے ہیں جہاں بھی آپ جائیں؟ آپ کو پتا ہے انٹیریئر ڈیزائننگ میں ہمیں جب کورس کرنے ہم چلے جاتے ہیں نا, تو ہم بس اسٹائل سیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا, ہم ان جنرل پڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی. ہمیں نا اسٹڈی کرنا تھا, ہمیں پروجیکٹس ہوتے تھے, تو ہمیں اسٹڈی کرنا تھا کوئی بھی ایک اسپیس کے بارے میں, ہمیں ڈیفائن کرنا تھا واٹ از ڈفرنٹ ان دیٹ اسپیس. تو میں نے اپنے گھر کی ایگزامپل دی, حمام, کیونکہ باہر ان کے لیے نا نیچے بیٹھنا از سم تھنگ ویئرڈ. ان کو لگتا ہے کہ نیچے کیسے بیٹھتے ہوں گے فرش پہ. تو جب میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ ہم نیچے قالین ڈالتے ہیں, اس پہ بیٹھتے ہیں, دے ور شاک, دے ور لائک کہ یہ کیا بول رہی ہے, ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ود ٹائم جب میں نے انٹیریئر ڈیزائننگ سیکھی, تو وہ آپ کو پرٹیکولرلی بیسکلی نا کچھ بولتے ہیں, مطلب جیسے 5 رولس ہیں ہمارے انٹیریئر ڈیزائننگ کو لے کے. پھر آپ کوئی بھی اسپیس ڈیزائن کر رہے ہو, آپ کو بس وہ رولس کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں. لائک آپ کا بیلنس ہو گیا, آپ کا ہارمونی ہو گیا, آپ کا ردم ہو گیا, آپ کی ڈیٹیلنگ ہو گئی, آپ ہر ایک چیز کو بیلنس کرتے ہو. اب میں آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں. آپ سوئنگ ہے, سی سو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دونوں سائڈ سے جب بیٹھے ہوں گے تبھی مزہ آئے گا. اگر ایک سائڈ والا بندہ اتر جائے گا تو آپ دیکھو گے دوسرے کو چوٹ بھی لگے گی اور دوسرا چلا مطلب بیٹھ بھی نہیں پائے گا. توازن تو بہت ضروری ہے. جیسے آپ کوئی ڈش لیتے ہیں, اس میں اگر ذائقوں کا توازن, نمک زیادہ ہو گیا تو ایسے ہوتا ہے انٹیریئرس کا بھی. اب لوگوں کو اتنا کانسیپٹ ہے نہیں یہاں پہ ابھی. مطلب ہم لوگوں کا, میں نے کشمیریوں کا کیا دیکھا نا, اٹس بین ریئلی ڈیفیکلٹ ورکنگ وتھ کشمیری پیپل, بیکاز ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو وال پیپر بھی چاہیے, ان کو ووڈ میں بھی ٹیکسچر چاہیے, ان کو پیٹرنس پرنٹس ہر جگہ پہ چاہیے, جو کہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے. مطلب کیونکہ وہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ گھر بنا ہی رہے, ایک ہی بار بنا رہے, تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں, وہ بھی ڈال دیتے ہیں, ہر کسی چیز کو انکارپوریٹ کر کے چٹنی بنا دیں, اچار بنا دیں. تو وہ ان کو سمجھانا کہ یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں, ہم یہاں پہ نہیں کریں گے, چلو کہیں اور کریں گے, بٹ باقی چیزیں ہمیں بیلنس کرنی پڑیں گی. بالکل آپ نے کشمیر کی بات کی, بظاہر آپ یہاں ہی کام زیادہ کر رہی ہے. یہاں ایک چیز ہے کہ چلیے لوگ اب انٹیریئرز کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ماڈرنائزیشن کی اور جا رہے ہیں. ہمارے کلچر کو کتنا پرزرو کر رہے ہیں آپ نے, جتنا ابھی تک اپنے میں دیکھا, تو کتنا کلچر کو پرزرو کیا؟ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے اسپیسیفکیشن کہ اگر ہم ماڈرن ٹچ میں جا رہے ہیں, بٹ ہمیں اس میں ٹریڈیشنل بھی چاہیے. جیسے آپ ٹریڈیشنل کو کیسے اچھا ماڈرن میں انکارپوریٹ کرو گے, وہ آپ تک ہے. تو بیسکلی وہاں پہ بھی ہمارا رول اچھے سے پلے ہوتا ہے کہ اگر ہم جیسے ختم بند کریں, آج تو آپ نے دیکھا ہوگا ختم بند کے ساتھ ہم پیپر ماشی بھی دیتے ہیں, اس میں ہم کلرز ماڈرنٹی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر ہم والز اپنی بہت سٹل رکھ رہے ہیں, ہم اپنی سیلنگ کو بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اگر ہم کسی ایک وال کو بہت ہائی لائٹ کریں, ہم باقی والز بہت سٹل رکھ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, جب آپ اس اسپیس میں بیٹھے ہو تو آپ کے کلرز جو وہاں پہ ہوتے ہیں, جو آپ کا پیٹرن پرنٹس وہاں پہ ہوتے ہیں, اس سے نا کافی موڈ پہ بھی اثر پڑتا ہے. بالکل, بہت لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے, بٹ آپ کبھی دیکھنا, آپ کبھی آبزرو کرنا, کبھی آپ کو بہت غصہ ہوگا نا, یو ول بی ان اگریشن, اور آپ بیٹھے ہوگے اور آپ کسی ڈارک وال کو دیکھو گے, آپ کا غصہ نا زیادہ تیز ہو جائے گا. ہاں, تو کول کلرز, وارم کلرز, یہ ہم سارا سائیکالوجیکلی بہت افیکٹ کرتا ہے. بالکل, بٹ ٹھیک ہے, اگین لوگوں کو یہ چیز سمجھانا, میں اپنے گھر کی ایگزامپل ہوں گی. مائی مدر از لائک, جہاں وہ ووڈن پینلنگ دیکھے گی نا, شیل بی لائک بھاری اصل گھر, مطلب ان کو کیونکہ لگتا ہے, کیونکہ ان کا وہی ٹیسٹ آ رہا ہے. ان کو جہاں پہ لکڑی کا کام دکھتا ہے, ان کو لگتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے, یہ سب سے اچھا ہے. بٹ اس میں پرنٹس, پیٹرنس کو بیلنس کرنا, دیٹ از ویئر آر رول کمز. اس میں بڑا ہی کرٹیکل ایک پوائنٹ آپ نے کہا کہ جیسے کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آیا اور وہ اپنے ٹیسٹ کو لے کر آتا ہے, تم جی کہتے ونان کہ پیپر ماشی تہ کریو حظ ات مز انکارپوریٹ, وال پیپر تہ کریو ات مز, ہُہ تہ گژھِ مےٚ, یہ تہ گژھِ مےٚ, ماڈرن تہ گژھم, ٹریڈیشنل تہ گژھم. ہی کمز ان ود اے لاٹ آف آئیڈیاز. وہ اس میں ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے کہ بیلنس ہم کیسے کریں. تو پھر کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو کنونس کرنا, اور کیسے کنونس کر پاتے ہیں آپ؟ ہمارا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک 3D ماڈلنگ بناتے ہیں. جی, ٹھیک ہے. تو جب میں ایک پروجیکٹ لیتی ہوں, پہلے میں کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ریکوائرمنٹس ڈسکس کرتی ہوں, کیونکہ کیا ریکوائرمنٹس ہے. ہاں, وہ مجھے بولتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. تو میں ایک 3D ماڈل کریٹ کرتی ہوں ویئر یو کین ویژولائز دا اسپیس. آپ کو سیدھے سمجھ آتا ہے, ایز اف آپ اس اسپیس میں ہیں, تو آپ کو سمجھ آتا ہے وہ اسپیس کیسی دکھے گی. تو پھر نا کلائنٹ کو سمجھ آتا ہے, اچھا یہ کیا سمجھا رہے تھے. تو وہاں پہ وہ چیز ہمیں بہت پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے 3D میں, کہ ہم کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ چلو آپ دیکھو اپنا روم, آپ کو یہ وال یہاں دکھ رہا ہے, کو آپ یہاں بلیک چاہتے ہو, یہاں ریڈ چاہتے ہو, یہاں بلو چاہتے ہو, یہاں پنک چاہتے ہو. اب آپ خود ہی دیکھو کتنے سارے کلرز ہیں. تو اب آپ اس کو بیلنس کرنا ہے ہمیں. اگر ہم ایک ایکسینٹ وال دے رہے ہیں, لائٹنگ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ایک اسپیس کو. لائٹنگ کیسے انکارپوریٹ کرنی ہے, باقی چیزیں, مطلب مجھے لگتا ہے کہ انٹیریئر ڈیزائنر آج نیڈ بن
چکا ہے لوگوں کا, کیونکہ سب کو نا ایک ماڈرن ٹچ چاہیے گھروں میں, کیونکہ لوگ بہت پیسے انویسٹ کرتے ہیں گھر میں. اب ہمارا یہ رول ہوتا ہے کہ کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں, کس طریقے سے انویسٹ کر رہے ہیں. ہاں مے بی اگر وہ ہمیں پے کر رہے ہیں نا, بٹ وہ آگے اپنے گھر کا جو خرچہ کرے اس میں بچا رہے ہیں, تو ان کو یہ چیز تب سمجھ نہیں آتی ہے. اور وہ انویسٹمنٹ کتنی سسٹینیبل ہے. آج دیکھیے آپ جو انوائرمنٹ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں, گھر بھی اسی طرح کا اب کہتے ہیں کہ بنائیے جس سے کہ سسٹینیبل فیوچر کی طرف ہم آگے بڑھیں, ہم کانکریٹ جنگلز نہ بنائیں. ہمارے یہاں ایک الگ آرکیٹیکچرل پیٹرن ہوا کرتا تھا جس کو ہم اپنا طرز تعمیر کہتے ہیں. اس کے مطابق یہ ہوا کرتا تھا کہ یہاں کے موسمی حالات کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا, یا جو لوگوں کا ایک فائنینشیل انڈیکس ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا. جو بھی جس طرح کے بھی چیلنجز ہیں ان کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. کیا ایسا بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی کہ آپ نے اب اسپیس وغیرہ ڈسکس کر کے سب کچھ پائے تکمیل تک پہنچا دیا, ایک اسپیس ریڈی ہے, آپ نے وہ کسٹمر کو دکھا دی اینڈ ہی از لائک نہیں مجھے مزہ نہیں آیا اس اسپیس پہ, اس میں کچھ بدلاؤ کیجیے. جی بالکل ہوتا ہے ایسا بھی. ہم لوگ پہلے جب ہم کلائنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں نا ساری چیزیں, تو میں نا ایک موڈ بورڈ کریٹ کرتی ہوں جہاں میں ان کے ساتھ کچھ ریفرنسز شیئر کرتی ہوں, کیونکہ مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا ٹیسٹ کیا ہے. وہ تو مجھے ورچولی سمجھ نہیں آئے گا, مجھے ان کو کچھ ریفرنسز دکھانی پڑتی ہے. ونس آئی ڈیزائن دا اسپیس, میں نے سارا ختم کر لیا اور کلائنٹ کو لگا کہ نہیں یہ چیز صحیح. موسٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بہت کم منیمل چینج ہوتی ہے, بٹ میں اپنے کلائنٹس کو یہ آپشن دیتی ہوں کہ آئی ول میک دا چینج فار یو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے, آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ول گیو یو سیکنڈ آپشن آلسو. تو یہ چیز 3D ماڈلنگ میں نا ایک چیز ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا سائٹ, آپ کو وہاں سب چیزیں ٹھیک کرنی ہے, خراب کرنی ہے. ماڈل میں سمجھ آ جاتا ہے, ہاں ماڈل اگری ہو گیا, اس کے بعد ہم اپنا سائٹ پہ کام اسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل. یہ جو آپ نے ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کی بات کی, سافٹ ویئرس کی بات کی, اگر ہم آج سے کچھ دیر قبل کی بات کریں تو یہ چیزیں ممکن نہیں تھی. آپ پہلے کوئی اسپیس کریٹ کرتے تھے, اس کے بعد کوئی کامنٹ کرتا تھا کہ اچھی اسپیس ہے یا نہیں ہے. آج آپ پہلے ہی ان کو 3D ماڈل میں دکھاتے ہیں, ویژولائز کراتے ہیں, اس کے بعد وہ چینجز ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی نے کتنا ریولیوشنائز کیا انٹیریئر ڈیزائننگ کو, اس بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. لیکن اخبارات کی سرخیاں, جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ نیوز پیپر ہیڈ لائنز کب پڑھتے ہیں آپ, تو ہم 8:30 پہ وہ پڑھتے ہیں. پہلے ایک تجارتی وقفہ لیں گے, اس کے بعد اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. وردان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگرمل باغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روپیہ آیا بھی, مجھے بہت خوش ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری, رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814 021-991. یاد رہے وادی میں پہلی بار وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں سوموار, منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ تشریف فرما افسا ملک, جو کہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہے, جن سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن ابھی ہم اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. میرے پاس یہ اردو روزنامہ ہے جس سے سرخی ہے ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کی 28ویں نشست میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا خطاب, خوشحال جموں و کشمیر کے لیے نوجوان ہماری امید. جی ناظرین محترم, ایک انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں خبر شائع ہوئی ہے, امرناتھ یاترا ٹیمپرریلی سسپینڈڈ ڈیو ٹو انکلیمنٹ ویدر, یاتری ڈائز ان شوٹنگ سٹون انسیڈنٹ, 2 cops انجرڈ ان ریسکیو بڈ. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس جس سے سرخی ڈائریکٹر FNTS ریویوز فائر اینڈ سیفٹی ارینجمنٹس فار آن گوئنگ شری امرناتھ جی یاترا. جی
मौसम के ही हवाले से एक उर्दू रोज़नामे में एक खबर शाया हुई है। बारिशों से नालों में तुग़यानी, ज़रई अराज़ी तबाह, चट्टानें खिसकने से मुगल रोड बंद, 17 से 20 जुलाई तक मौसम बेहतर रहेगा। इसी अखबार से एक और खबर, चिल्ड्रन अस्पताल बिमना की मरकजी बिल्डिंग की बुनियाद कमज़ोर, लेबॉरेटरी और दीगर टेस्टों के लिए अलहदा 3 मंजिला ब्लॉक तामीर होगा। जी, हमारा आपके लिए एक खुश खबर है। हुकूमती मुदाखलत के बाद टमाटर की कीमत में कमी, 500 से ज्यादा मुकामात पर 80 रुपए फी किलो टमाटर को 80 रुपए फी किलो करने का फैसला। तो आप चलिए उम्मीद करते कि जल्द से जल्द हम तक भी 80 रुपए फी किलो टमाटर फैसला तो हो गया। अब इस पे कितना अमल दरामद होता है वो हम देखेंगे, सब वो वक्त ही बताएगा। मेरे पास आखिरी उर्दू रोजनामा है और इसमें ये खबर शाया हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात के बाद हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात दिरहम और रुपए के जरिए बाहमी तिजारत करेंगे। ये तो थी अखबारात की सुर्खियां नाज़रीन मोहतरम जो हर दिन की तरह हमने आप तक पहुंचाई। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहसीत मेहमान तशरीफ़ फरमा है अफसा मलिक, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है। आजकल जितने भी नए कैफ़ेज़ इनॉग्रेट हो रहे हैं और नए घर बन रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अफसा, आपके काम की बात करें, आप कह रही थी कि हर किसी स्पेस का एक मूड होता है। जब आप किसी स्पेस में बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो उसका असर सीधे आपकी तबीयत पे पड़ता है। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ अ हैप्पी स्पेस? आपको कौन सी स्पेस जो है उसमें क्या एलिमेंट्स होनी चाहिए ताकि आपको लगे कि ये एक हैप्पी स्पेस? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा, इट्स सब्जेक्टिव। जी, मैं आपको बताऊं, जैसे हम कोई घर डिज़ाइन करते हैं तो हम लोगों का ये होता है कि हम लोगों को क्लाइंट से बात करनी है कि उसका स्टाइल क्या है, उसका मूड किससे खुश होता है, उसके कलर प्रेफरेंसेस क्या है, उसकी जॉब क्या है। मैं आपको ज़ाती तौर पूछ रहा हूँ क्या है। मेरे को तो हर टाइप का इंटीरियर पसंद है, बीट विक्टोरियन, बीट कोई भी लेते हैं, हम मॉडर्न लेते हैं, हम ट्रेडिशनल लेते हैं। बट ये है मेरा कि मैं बहुत मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं ट्रेडिशनल कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ट्रेडिशनल करूँगी। You want to keep it simple. I don't want to mix 2 or 3 interior styles together. तो मेरा ये है कि अभी मैंने कैफे बनाया है, तो वो जवाहर नगर में है। उसके इंटीरियर्स बिल्कुल मैंने शाबी चिक पे रखे हैं और उसी के साथ ही दूसरा एक स्टूडियो बनाया हुआ है जो उसके इंटीरियर से पूरे विक्टोरियन है। तो 2 डिफरेंट जगह है, आपको उनमें मिक्स कुछ नहीं मिलेगा। बहुत एलिमेंट्स होते हैं सेम, बट कलर डिफरेंसेस की वजह से इट लुक्स डिफरेंट। तो मैंने आपको जैसा बताया कि कलर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये एक मिसकंसेप्शन है ना लोगों को कि उनको लगता है अगर हम इंटीरियर डिजाइनर बन रहे हैं तो हम शायद DIY प्रोजेक्ट्स करेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग इज नॉट अबाउट DIY प्रोजेक्ट्स, इट्स अबाउट योर स्किल्स। चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स हो, चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स हो। और इसमें ना बहुत आउटगोइंग इंसान होना चाहिए जिसको बहुत एक्सपोजर होगा और जिसको ना बात करनी है। मैं तो पहले बहुत शाई थी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बट फिर मेरा ये हो गया जब मुझे दिन भर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था, बीट कॉन्ट्रैक्टर्स, बीट कारपेंटर, बीट पेंटर, बीट इलेक्ट्रिशियन, स्किल लेबर। तो जब उनके साथ आपको डील करना पड़ता है ना दिन भर, आपको दिन भर 10 कॉल्स आते हैं, 20 कॉल्स आते हैं, यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरी पर्सन। और मैं अपना फ्रीलांसिंग कर रही हूँ तो आई एम वर्किंग इंडिविजुअली। तो मेरा ये होता है मुझे हर एक के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, क्लाइंट्स के साथ भी। और जैसे मैं आपको बता रही थी, मेरे को रात को 12 बजे भी कॉल्स आते हैं क्लाइंट्स के, एंड आई हैव टू बी अवेलेबल। मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ सुबह कारपेंटर को भाई आप मेरे को सुबह 6 बजे कॉल मत करो। उनको काम स्टार्ट करना है, मेरी वजह से उनका काम नहीं रुकना चाहिए। मतलब फ्रीलांसिंग में इतनी फ्रीडम नहीं है जितना कि लोग तस्वीर करते हैं। और ये भी है ना कि एक चीज अच्छी है इसमें कि आपको कम्युनिकेशन जो है ना आपका इम्प्रूव हो जाता है जब आप प्रॉपर एक्सपोजर भी मिल जाता है। जब आप मुख्तलिफ तबकात से जुड़े लोगों से बात करते हैं, जैसे एक मजदूर से कैसे बात करनी है, एक स्किल लेबर से कैसे बात करनी है, कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बात करनी है। आज की दुनिया इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। एंड फिर उसके बाद कोलैबोरेशन, आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे, आप अपना आइडिया कैसे उनको समझाएंगे। क्योंकि यूजुअली यहाँ पे ये होता है, मेरे जहन में मैंने हाल ही में एक कंस्ट्रक्शन अपने होम की कर रहे थे, उसका इंटीरियर संवार रहे थे। खैर तब मुझे नहीं पता था कि आप स्पेसेस जो है वो करती हैं, तो मैं आपको ही हायर करता। लेकिन मैंने खुद ही थोड़ा बहुत उसमें मुदाखलत की, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस। मतलब मैं उस दिल वना नहज करे नहीं या छान उस वना ये सज नहीं किया, तो वो उसने हेकान तमिस पन पान सो इजहार तिथ कर थी कि तमिस तर फिक्र बह क्या यछान। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। ये इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है। मैं जब ड्राइंग्स देती हूँ ना कारपेंटर्स को या किसी भी
ٹائل والے کو, مجھے بولتے ہیں میڈم جی یہاں یہ اچھا لگے گا, بولتی ہوں بھیا آپ یہ کرو, یہ میں نے بولا آپ یہ کرو. بالکل ہوتا ہے. پرسنلی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے روم کی کنسٹرکشن کسی طرح سے چاہ رہی تھی اور مجھے کسی طرح سے منوا لیا, مطلب ایوری ون واز لائک ہاں یہ بھی ٹھیک رہے گا, یہ بھی ٹھیک رہے گا. میں نے کہا پھر یہی ٹھیک رہے گا اور میں نہیں کچھ کر پائی. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی کہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے نا وہ پرنٹریسٹ پہ کچھ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل, اور ان کو لگتا ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے, یہ آئیڈیا اچھا ہے, یہ بھی, تو وہ سارا منگل کر کے نا وہ ڈیزاسٹرس بیڈ روم کریٹ کرتے ہیں سچ میں, کیونکہ سب کا ایک ایک ٹچ ہوتا ہے. ایک انٹیریئر اسٹائل کا ہوتا ہے, ایک بوہیمین, ایک ماڈرن, ایک مڈ سینچری, کچھ بھی ہوتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے, وہ جب کمبائن ہو جاتا ہے پھر وہ بولتے ہیں یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہم نے پرنٹریسٹ سے دیکھا تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے نا ہمیں ایک ہی چیز پسند ہے, کبھی ہمیں کسی چیز کا کوئی چیز پسند آتا ہے, کسی کا کوئی, تو ہم چاہتے ہیں یہ بھی تھوڑا وہ بھی تھوڑا ہو, لیکن ایک پروفیشنل کو ہی پتا ہے کہ کہاں پہ کس طرح سے کون سی چیز جو ہے صحیح رہے گی. بات آپ کر رہی تھی ٹیکنالوجی کی کہ ٹیکنالوجی کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, تو انٹیریئر ڈیزائننگ میں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے, اور جو آپ سافٹ ویئرز وغیرہ کی بات کری تھی, کیا کوئی پرٹیکولر سافٹ ویئرز اس کے لیے ہوتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں؟ جی اس کے لیے پرٹیکولر سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. جب ہم ایجوکیشنل پیریڈ میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں بیسک سکلز جو ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر سکلز ہوتے ہیں, تو ہمارا بہت کم ہوتا ہے جہاں ہمیں مارکیٹ سروے کرنا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں بہت سارے شو رومس میں, ہم دیکھتے ہیں وہاں کے ایلیمنٹس کیا ہے, بٹ موسٹلی اسٹارٹنگ اسکیچنگ سے ہوگا. آپ کی اسکیچنگ سکلز تھوڑا بہت وہ دیکھیں گے, بٹ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے. اسکیچنگ سکلز تب امپورٹنٹ ہے اف آئی ایم میٹنگ یو فار دا فرسٹ ٹائم, اور مجھے آپ کو ایک رف آئیڈیا دینا ہے کہ کیسا لگے گا, تو میں ایک 3D اسکیچ بنا لوں گی, وچ از فائن, بٹ اس پہ اتنا زیادہ سمجھ نہیں آتا ہے. وہاں پہ ٹیکنالوجی بہت رول پلے کرتی ہے. آج کیا ہے, ہمارے پاس 3ds Max ہے, ہمارے پاس اسکیچ اپ ہے, ہمارے پاس آٹو کیڈ ہے, ہمارے پاس بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جس پہ ہم رینڈر بھی کر سکتے ہیں, 2D ماڈلنگ بھی کر سکتے ہیں, اور اپنا 3D ماڈلنگ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہم لوگ کلرز چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے, ایک پورا 3D ویژوئلائزیشن دے سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کو. تو اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو انٹیریئر ڈیزائننگ اپنے دماغ میں تو میرے کو تھا, وہ تو کلائنٹ کے بھی دماغ میں تھا کہ اس کو کیا چاہیے, بٹ وہ ڈسپلے کرنا, وہ ایک بار ویژوئلائز کرنا, اس کا 3D ویو دینا, وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے ہمارے سافٹ ویئرس کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے. افسر یہاں کے اگر ہم آرٹس اینڈ کرافٹس کی بات کریں, جیسے پیپر ماشی ہے یا اس کے ونو ختم بند یا اس تہ لکڑ پہ کام کران, اب بہت جگہوں پہ جو ہے نا اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں لوگ, اور صرف یہاں ہی نہیں بیرون ممالک کے باہر ریاستوں کے لوگ, ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ واقعی ایک وہ لک دیتے ہیں, ایک ایمبینس دیتے کریٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب آپ جیسے انٹیریئر ڈیزائنرز جو یہاں پہ پلے بڑے ہیں اور یہ ان کا مادری وطن ہے, تو ان کو پروموٹ کریں. جو ہمارے یہاں پہ آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں ان کو کس طرح سے آپ انکارپوریٹ اپنے انٹیریئر ڈیزائنز میں کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے کچھ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں کہ ہمیں کشمیری ٹچ چاہیے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ پینلنگ اگر آپ کر رہے ہو, پینلنگ کو یوز کرنے کے بھی بہت ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آج میں نے آپ کو بولا کیا ہوتا ہے, پینلنگ پہ آپ اپنا پیپر ماشی آرٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو مطلب کچھ ڈفرینٹ ہو گیا. تو بیلنس, بیسکلی بیلنس کریٹ کرنا از آل یو نیڈ وین یو آر ڈیزائننگ اے اسپیس. مجھے پتا ہے کہ میں یہاں پہ پیپر ماشی کا کچھ کر رہی ہوں تو یہ دیوار تو میری پوری فل ہو جائے گی, پھر باقی بالس کو مجھے بہت سٹل رکھنا ہے تاکہ میری آنکھیں نا ریسٹ کر سکے, تاکہ میری آنکھیں کوئی ایک چیز پہ فوکس کر سکے. میں آپ کو بتا رہی تھی ابھی یہاں پہ بھی سیم یہی ہے. پہلے تو صوفہ یہاں بہت منیمل لگ رہا ہے تو لک زیادہ وہاں نہیں جا رہا, بٹ ابھی کرٹنس کو دیکھ کے نا میں خود اریٹیٹ ہو رہی ہوں کہ بھائی کرٹنس بس چینج کر دو یہاں سے. اچھا, اب ہمیں کرٹنس چینج جی بالکل. تو آپ کس طرح کی کرٹنس جو ہے تجویز؟ میں بہت نیوٹرل کرٹنس دینا چاہتی ہوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں جو یہاں پہ گیسٹ بیٹھا ہو نا اس پہ فوکس جائے, یا جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ بات کر رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے بہت لوگ جو یہ دیکھ رہے ہوں گے ان کو نا ہر جگہ اس ٹائم نظر جا رہی ہوگی, کیونکہ میں نے آبزرو کیا جب میں گڈ مارننگ جے این کے صبح دیکھتی ہوں کبھی, تو میرے کو یہ ہوتا ہے کہ میرے کرٹنس پہ بھی یہ کلر ایسا کیوں ہے, یہ بہت سٹل ہونا چاہیے, نیوٹرل ہونا چاہیے تاکہ بلینڈ ہو جائے والز کے ساتھ. تو بس ہم یہ چیزیں دھیان میں رکھتے ہیں, ادروائز ویسا کچھ نہیں ہے, بہت زیادہ ایکسپینسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بہت بجٹ میں بھی کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کلائنٹ کو بولیں گے نہیں جی آپ اتنا تو آپ کو خرچانا پڑے گا, نہیں ایسا نہیں ہے. ہم ہر ایک ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں. یہ نوشن ہے جو آپ نے کہا نا کہ انٹیریئر ڈیزائنر, یہاں پہ سب خود کو پہلے تو سیلف پروکلیمڈ انٹیریئر ڈیزائنرز ہم سب ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وی
وی نو اٹ ٹو ویل. تو اس میں یہ ہوتا ہے پھر ان کا ایک آرگیومنٹ کہ اگر ہم انٹیریئر ڈیزائنر کو آن بورڈ لیں گے سو اخ کرنا سو خرچ واریاہ بیٚیہِ کڑِ پتہٕ اتھ منٛز پنُن تہِ بیٚیہِ چھُ تٔمِس تہِ فیس دیُن. تو یہ جو جوڈیشیس یوٹیلائزیشن آف منی اینڈ ریسورسز ہیں جو آپ واقعی آپ کا منشور اور مقصد ہے, ہم ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ انٹیریئر ڈیزائنرز بھی بجٹ اسپیسز جو ہیں بنا سکتے ہیں. جی بالکل, بجٹ پہ ہم کام کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب میں ایک اسپیس ڈیزائن کر رہی ہوں, آئی آسک مائی کلائنٹس کہ آپ کا بجٹ کیا ہے. اگر ان کا بجٹ ہے تو ہم اسی حساب سے کام کریں گے. اگر ان کا بجٹ ایکسیڈ ہو رہا ہے تو میں ان کو آپشنز دیتی ہوں کہ اگر ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ پلائی یوز کر رہی ہوں, ہم میں بھی یہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں. ہاں میں ہنجز میں کمپرومائز نہیں کروں گی, میں کسی ایسی چیز میں کمپرومائز نہیں کروں گی جو ود ٹائم خراب ہو جائے. تو ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو پہلے اویئر کر کے رکھتی ہوں کہ یہ پرابلمس ہوں گی. اور باقی میں بہت ٹرانسپیرنسی رکھتی ہوں, چاہے مٹیریل کو لے کے ہو, چاہے آپ کہیں سے فرنیچر لے رہے ہو. میرے ٹائی اپس ہے بٹ اٹس ریئلی بٹوین دیم. مطلب آئی میک شیور کہ میں اس سب سے باہر رہ رہی ہوں. میں بس آپ کو دوں گی, جیسے آپ بولو گے کہ فرنیچر کہاں سے لانا ہے, آئی ول گائیڈ یو بٹ آئی ول ناٹ فورس یو ٹو گو ٹو دیٹ پلیس. میرا وہ بہت پہلے ہی کلیئر رہتا ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کل کو کلائنٹ کو لگے یار اس نے اب اس میں سے اپنا یہ نکالا یا کچھ ایسے. نو, بیکاز میرا بہت کلیئر ہے, میرے کو کام کرنا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ میں آج کام کر رہی ہوں پھر مجھے چھوڑنا ہے, میرے کو کنٹینیو کرنا ہے. تو آئی وانٹ ٹو میک دیٹ ریپوٹیشن فار مائی سیلف. اور میں اکیلے کام کر رہی ہوں, مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ ویدر یو آر ڈیزائننگ اے کمرشل اسپیس اور یو آر ڈیزائننگ اے ریزیڈینشیل اسپیس, بہت فرق ہوتا ہے. ریزیڈینشیل اسپیس جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو کافی شوق ہوتا ہے, اپنے گھر کے ریلیٹڈ کافی لوگ جو ہے سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں اور بہت یہ بھی چاہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر جو ہے سب سے اچھا بننا چاہیے. تو کیا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے جب آپ ایک ریزیڈینشیل اسپیس ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں اور ایک کمرشل اسپیس ڈیزائن کر رہی ہیں؟ ریزیڈینشیل اسپیسز میں بہت پرسنلائز ٹچ ہوتا ہے کہ وہ جیسے آپ کی اسپیس میں ڈیزائن کر رہی ہوں تو آپ کس ٹائپ کے انسان ہیں, آپ کو کس ٹائپ کا مطلب وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. آپ کا انٹیریئر آپ کو ریفلیکٹ کرے گا. ہاں, جب میں آپ کے گھر گھسوں گی مجھے سمجھ آنا چاہیے کہ یہ کیسا انسان ہو سکتا ہے. بٹ جب آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہو, آپ کسی شاپ میں جا رہے ہو, وہاں ہمیں ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. پہلی بات جو ہم خیال رکھتے ہیں وہ ہے فنکشنالٹی, کہ کیسے فنکشن کرے گا, اسپیسز ویسٹ نہیں ہونی چاہیے, کتنی زیادہ اسٹوریج ہم دے سکتے ہیں اور کتنی زیادہ سٹنگ ہم کر سکتے ہیں. میں نے کافی کیفیز کی ہے. ابھی میں جیسے ایک ہماری بہت چھوٹی اسپیس ہے جواہر نگر میں, وہ ہارٹ ٹرک کے لیے میں اس ٹائم کر رہی ہوں. تو بہت چھوٹی اسپیس ہے اور وہاں پہ ہم نے آلموسٹ 25 سیٹنگ سے شاید اباؤ ہی انکارپوریٹ کیا, وچ واز ریئلی لائک اٹ واز ریئلی چیلنجنگ فار می, کیونکہ وہاں پہ اتنا کرنا بہت, اب وہ انشاءاللہ اب جلدی آئے گا وہ بھی, تو آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو وہ چیز ہوتا ہے کہ جب آپ اس اسپیس میں انٹر کریں وہ دماغ میں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہر ٹائپ کے لوگ جائیں گے وہاں پہ. بالکل. تو یہ ہر ایک کو سودنگ لگنا چاہیے. کسی کو پنک نہیں پسند, کسی کو بلو نہیں پسند, کسی کو بلیک نہیں پسند. تو ہم کچھ ایسے کلرز دیتے کہ نا مجھے جیسے کوئی بھی جائے گا نا اس کو مزہ آنا چاہیے, وہ اسپیس انجوائے کرنا چاہیے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میں نے ایک کیفے کیا, وہاں میں نے شابی چک انٹیریئرز دیے. میں بھی بہت لوگوں کو نہیں پسند ہوگا بٹ ابھی تک میں نے جتنے بھی ریویوز سنے اس کیفے کو لے کے سب بول رہے ہیں بہت زیادہ پرنٹریسٹ ٹائپ کا یہ کیفے بنایا ہوا ہے, سب کو مزہ آتا ہے وہاں بیٹھنے میں, وائبس کافی انجوائے کر رہے ہیں لوگ. جی, یہ وائب ہی ہوتا ہے, مطلب جب ہم کسی اسپیس میں بیٹھتے ہیں تو کیا وائب آتی ہے, کس طرح کیسا آپ فیل کر رہے ہیں. وہ فیل گڈ فیکٹر جو ہے نا ایک اچھے انٹیریئر اسپیس میں اور ایک بری طرح سے ڈیزائن کیے ہوئے انٹیریئر ڈیزائن میں یہی فرق ہے کہ آپ سیدھے آپ کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے. یو ڈونٹ فیل گڈ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بے ترتیب ہیں. اگر ہم یہاں پہ کبھی سیٹ پہ بھی آتے ہیں نا تو یہ جو ہماری اورینٹیشن ہے ٹیبلز کی, صوفہ کی, سماوار یہاں پہ ہونا چاہیے, یہ جو پھول دان ہے یہ اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے. اگر تھوڑا سا ان میں کبھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہماری ٹیم جو ہے بالکل اس کو نوٹ کرتی ہے اور ویورز بھی کہتے ہیں کہ بھائی آج یہاں پہ سماوار نہیں ہے, اس طرح سے رکھو, یہ یہاں پہ رکھو. تو واقعی اس کا اثر جو ہے آپ کے مزاج پہ پڑتا ہے, آپ کی طبیعت پہ پڑتا ہے. خیر, اور بات کریں گے آپ سے, آپ کے پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے, اور یہ بھی کہ جیسا آپ نے کہا کہ ایک پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کا انٹیریئر. اب بہت لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ انٹیریئر اچھا رکھتے ہیں, خود وہ اچھے انسان نہیں ہوتے. تو اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے, لیکن ابھی ایک بہت ہی اہم سیگمنٹ جو ہے آپ تک پہنچا چاہتا ہے, گڈ مارننگ ایجوکیشن. ڈاکٹر طارق مرغوب دیکھتے ہیں آج کس موضوع پہ تبصرہ کریں گے, اور اس کے بعد اپنے مہمان سے سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب.
بات کریں گے کہ آج ہمارے بچوں سے ہم چاہتے ہیں کہ اٹینشن وہ دیں, کنسنٹریشن ان کی اچھی رہے, لیکن آپ دیکھ لیجیے گا ایوری سائڈ سے وہ بمبارڈ ہو رہی ہے ان کو انفارمیشن, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, ٹی وی, ٹیلی ویژن, ہورڈنگس, ایڈورٹیزمنٹس, پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اٹینشن. اور آپ دیکھیں یہ کوئی کانسیڈنس نہیں ہے کہ ADHD بہت بڑھ رہا ہے, تو اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم, اس کے لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ اٹینشن ہو, بچوں کو دھیان اچھا بڑھے, بچے دھیان دیں. دیکھیے ہم بچوں کو بولتے تو ہیں دھیان دو, لیکن سکھاتے نہیں ہیں دھیان دینا. ہاؤ ٹو فوکس, اٹینشن کیسے, کنسنٹریشن کیسے کی جا سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ آج صرف 15 سیکنڈز میرے ساتھ, کیونکہ آپ دیکھیے گا ورک شاپ جب ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتے ہیں, پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی جو کنسنٹریشن لیول کیا ہے. آج آپ پلیز یہ 15 سیکنڈ میں یہ یہاں پہ ایک سینٹینس آئے گا, اس میں سے آپ کو صرف F لیٹر گننے ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا, finished files are the result of years of scientific study combined with the experience of many years. پلیز گنیے گا تاکہ آپ کو خود پتا چلے کہ آبزرویشن لیول کیا ہے. یہ جب آپ دیکھیں گے اس میں پڑھیے گا کتنے F ہیں, دیکھیے گا 3 ہے 4 ہے, آپ دیکھ لیں گے, یہ پورا گنیے گا. اس میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ آبزرویشن لیول آپ کی اپنے خود کی پتا چل جائے گی. دیکھیے گا اس میں جب آپ دیکھیں گے, آئی ایم شیور کسی کو 3 بھی دکھے ہوں گے, کسی کو 4 بھی دکھے ہوں گے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری بھی کوئی دیکھے گا, اس میں 5 بھی کوئی دیکھ سکتا ہے F, لیکن اس میں 6 ہیں. فنشڈ میں 1 ہے, فائلز میں 1 ہے, پھر آف میں, ایئرس آف میں, سائنٹیفک میں آف ہے, یہ 6 ہیں. یہ چیزیں جب یہ کراتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم البرٹ آئنسٹائن انڈیکس ڈسٹریکشن ڈرل, البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں 45 منٹ تک وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے تھے, ہم تو 3 منٹ میں ہی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک ڈرل ہے, وہ ڈرل البرٹ آئنسٹائن ڈسٹریکشن ڈرل وہ کرائی جا سکتی ہے سکولز میں بچوں کے ساتھ, وہ کرایا جا سکتا ہے. ارے جو بچے 11th 12th میں ان کے لیے خاص ہی بتانا چاہوں گا یہاں پہ, یہ 1 منٹ میں بتانا چاہوں گا. جسٹ یو ہیو ٹو ڈو ون تھنگ. 21 دن دیکھیے, جج آپ خود ہوں گے, ایک کاغذ ایک رائٹ سائڈ پہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ رکھیے گا, پین اپنے لیفٹ ہینڈ میں رکھیے گا, اور جو بھی چیپٹر آپ کو پڑھنا ہے پڑھنا شروع کر دیجیے گا. جیسے آپ پڑھیں گے تو انگلی اس کے بعد چلائیے, وہ بولیے رہیے, کیونکہ آپ کے 5 سینسز اس پہ کام کر. وہ جب دیں گے آپ, جیسے 1 منٹ بعد آپ کو کوئی بھی ڈسٹریکشن آ جاتی ہے تو پلیز وہ ڈاٹ ڈال دیجیے گا. جب یہ ڈالیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے 3 منٹ کا صرف ہے, 3 منٹ دن میں 3 بار آپ یہ دیکھیں گے, کر سکتے ہیں 21 دن میں. آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج اگر آپ کو 3 منٹ میں 15 ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں تو آپ دیکھیں گے 21 دن کے بعد یہ 0 لیول پہ آ سکتی ہیں. اور یہ آپ کو پھر اس کے بعد 5 منٹ کا بڑھا دیجیے ڈیوریشن. وہ کرایا جاتا ہے تھرو ورک شاپس, وہ اسکولز میں. تبھی میں کہتا ہوں ISPD انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی پروگرامز آر مسٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ دھیان دو, دھیان سے تو وہ ہو جائے گا, ڈیفوکس ہو جائے گا. 5 سینسز دیکھیے, میگنیفائنگ گلاس ہمارے ٹیچرز کو بننا ہے کہ اوپر سے جو ریز آ جاتے ہیں کاغذ پہ, جب آ جاتے ہیں کاغذ میں آگ لگا دیتے ہیں. ہماری 5 سینسز بھی جب اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گے کہ سارا فوکس ایک چیز پہ آ جائے گا, تو یہ ڈیولپ کرایا جا سکتا ہے. آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. شکریہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب. اور ناظرین, میں یہی امید کرتی ہوں کہ آپ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ٹیچرز, پیرنٹس یہ ضرور دیکھ رہے ہو اور بچوں پر ان چیزوں کو امپلیمنٹ ضرور کر رہے ہو. عمر, آپ کے لیے ہمارے ناظرین نے کامنٹس میں ٹماٹر بہت سارے بھیجے ہیں, تو اب آپ تھوڑا آرام کر سکتے ہیں. بالکل, آج ایموجیز میں ٹماٹر آپ کے لیے بہت سارے آ رہے ہیں, تو آپ ان ٹماٹروں کو بالکل انجوائے کیجیے. یہ جو ہمارے ویورز ہیں, ریگولر ویورز ہیں, ٹماٹر ایموجی میں نہیں چلے گا جناب, ہمیں ویسے ٹماٹر چاہیے جس کو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں. خیر, آج ہم بات کر رہے ہیں افسا ملک جی سے, جو ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہیں. افسا, انٹیریئر ڈیزائننگ میں آپ کو کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں سپلائی چینز کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ پھر آپ کو باہر جا کے بہت مہنگے داموں چیزیں ملتی ہے اگر آپ کو رائٹ سورسز نہیں پتہ ہے کہاں سے خریدنے ہیں, اور پھر یہاں سے کسٹمر کے لیے بھی کاسٹ بڑھ جاتا ہے. وہ پھر شکایت کرتا ہے کہ بھائی یوں تو اس میں بجٹ کہیں. تو یہاں پہ کس طرح کی اویلیبلٹی ہے ان چیزوں کی جو کہ انٹیریئر ڈیزائننگ میں کام آتے ہیں؟ پہلے بالکل اویلیبلٹی نہیں تھی, ہم لوگ کو بہت کمپرومائز کرنا پڑتا تھا. ابھی بھی بیکاز آف ویدر, سے فار ایگزامپل میں نیچے ماربل دینا چاہتی تھی, تو اب کیا ہوتا تھا, کلائنٹ بولتے ہیں کہ نہز یہ چھن آسان تیتھ کلائمیٹ کے اسے کو ماربل دے, ہم دے رہے ہیں ماڈرن انٹیریئر اور اس میں ہم رکھ رہے ہیں نیچے ووڈن فلورنگ, تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا اسٹائل کو
فالو کرنا یہاں پہ کشمیر میں بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا. اب تھینکس ٹو UPVC ونڈوز اور تھینکس ٹو ادر مطلب جو بھی ہمارے نئی مشینز آ رہے ہیں یہاں پہ, تو اس کی وجہ سے کافی فرق پڑ گیا ہے. جیسے اگر ہمارا بات کریں کوئی پرٹیکولر ڈیزائن چاہیے, ہاں مے بی وہ مولڈنگ میں نہیں بن سکتا بٹ CNC کٹس آ گئے آج کل, تو لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ یہ کیا مٹیریل آپ نے یوز کیا. بورڈز میں CNC کرواتے ہیں ہم, کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی پیٹرن فور دیٹ میٹر. میں کافی لوگوں کے ساتھ میں نے اپنا ٹائی اپ کیا ہے جن کے پاس CNC مشینز ہے, وہ میرے کو ٹائم لائن دے دیتے ہیں اور وہ نا لوگوں کے لیے بہت ایزی ہو رہا ہے. اور اب میں نے جتنا دیکھا کہ مارکیٹ میں کافی چینج آ گئی ہے, اب کافی حد تک بہت اچھا مٹیریل آ رہا ہے, بہت ڈفرینٹ ورائٹیز آ رہی ہے ہمارے پاس, چاہے وہ آپ لائٹنگ کے آپشنس لے لیں, چاہے وہ آپ کوئی بھی صوفہ کے پیٹرنس لے لیں, وال پیپر ٹیکسچر, کافی اچھی ورائٹی آ رہی ہے مارکیٹ میں جو پہلے اویلیبل نہیں تھی. بٹ اب لوگوں کو یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے, بالکل. تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا ان کو کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک نوشن یہ بھی ہے افسا کہ جو پرانی چیزیں ہیں, جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں نا, ان میں کافی سسٹینیبلٹی ہے, لیکن جو نئی چیزیں ہیں جلد ہی آؤٹ آف سٹائل چلی جاتی ہیں, یہ جلد ہی ٹرینڈنگ نہیں ہوتی ہیں, تو پھر ہمیں چینج کرنا پڑتا. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ چینج ہو جاتی ہے, بٹ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پرٹیکولر اسٹائل لے رہے ہو, سے فار ایگزامپل میں بوہیمین اسٹائل لے رہی ہوں, تو اس میں جو چیزیں پہلے لگتی تھی مڈ سینچری میں لگتی ہے وہ ابھی بھی لگتی ہے. اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ اسٹائل اب نہیں اچھا لگ رہا, ہمیں یہ اسٹائل چینج کرنا ہے. بٹ اگر آپ کا ایک ردم چل رہا ہوگا نا پراپر, آپ اپنے جیسے ہم میوزک نہیں لیتے, میوزک میں پراپر ردم ہوتا ہے, ویسے اگر ہم انٹیریئر میں ایک ردم دیں گے نا تو آپ اپنے اسپیس سے کبھی بور نہیں ہوگے. اور اگر آپ پراپر کلرز یوز کر رہے ہو, اگر آپ نے کہیں پہ ڈارک کلر دیا اور ہر جگہ ڈارک کلر ہے اور بہت پرنٹس پیٹرنز ہے, تو آپ اکثر بولو گے کہ اب تو مجھے چینج کرنا ہے. تو بٹ اگر آپ بہت منیمل دے رہے ہو اور آپ کوئی ایک ہائی لائٹنگ وال رکھ رہے ہو, کافی دیر تک چلے گا, ہاں کافی دیر تک چلے گا, اٹ وونٹ گو آؤٹ آف اسٹائل. فار دیٹ میٹر میں اگر اپنے روم کی بات کروں, میں نے بس براؤنز اور وائٹ یوز کیا اپنے روم میں, براؤن ایز ایکسینٹ اور وائٹ, کیونکہ میں جب دن بھر جاتی ہوں نا اسپیسز میں, پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے سکون چاہیے. فار می پیس از وائٹ, میں وائٹ دیکھتی ہوں نا آئی فیل ریسٹنگ, مطلب میرے کو پراپر پیس ملتا ہے, ریسٹفل ملتا ہے. ہاں, تو فار می وائٹ ورکس. اب بہت لوگوں کا اپنا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہوتا ہے, سب کا اپنا اپنا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس حساب سے ہمارا نا, اس لیے میں نے آپ کو بولا نا جب بھی ہم ایک اسپیس ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں ایک پرسنلائز ٹچ چاہیے ہوتا ہے, وہ کلائنٹ دیتا ہے. کلائنٹ بولتا ہے کہ اس کو کیا چیزیں پسند ہے کیا چیز نہیں, اور اس کا پروفیشن بھی بہت میٹر کرتا ہے اس کے انٹیریئر اسٹائل کو لے کے. اینڈ واٹ ڈز ناٹ گو آؤٹ آف اسٹائل از آئی تھنک از دا کلچر اینڈ ٹریڈیشن. ہمارے جو کلچرز ہے, چاہے کوئی ختم بند میں پیپر ماشی کرے یا سمپل رکھے, وہ کبھی آؤٹ آف فیشن نہیں ہو جائے گا, آؤٹ آف اسٹائل نہیں ہو جائے گا. وہ ہمارے لیے بالکل وہی, ہم اپنے کلچر کی اگر بات کریں تو وہ ہمیشہ رہے گا. پھر ہم ماڈرن چاہے وہ کسی اور جگہ کا ٹریڈیشن ہے, لیکن ہمارے لیے وہ ایک ماڈرن چیز بن جاتی ہے. کلچرل انفلوئنس جو ہے, چاہے ہم اپنے رہن سہن کھان پین میں دیکھیں, تو کلچرل انفلوئنس ہماری زندگی کے ہر شعبے میں پڑتا ہی پڑتا ہے. سیم از دی کیس ود انٹیریئرز ایز ویل. افسا بینگ اے ینگ انٹیریئر ڈیزائنر, ا فیمیل انٹیریئر ڈیزائنر, آپ نے بہت چیلنجز فیس کیے ہوں گے, جو آپ کی باتوں میں ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ کتنا آپ نے فیس کیا ہوگا. سو واٹ ایگزیکٹلی ہیو یو فیسڈ اینڈ کیسے آپ ان کو پھر ٹیکل کر رہی ہیں؟ پہلے تو مجھے کلائنٹس کے ساتھ نا ڈیل کرنے میں پرابلم آتی تھی. تو میں نے آپ کو بولا نا پیرنٹس کا سپورٹ ہونا, تو یو کین ٹیکل اینی تھنگ ایوری تھنگ. میری فیملی بہت سپورٹو رہی ہے, میرے بابا بہت سپورٹو رہے. جتنی نالج مجھے نہیں ہے میرے بابا کو ہے. تو بابا میک شیور وہ اپنا نا سائڈ پہ رکھتے ہیں, اپنا جاب, اپنا سارا جو بھی ان کا ورک ہوتا ہے, ان کی پرائیورٹی آپ. ہاں, وہ بولتے ہیں کہ جب تک تم اپنا اسٹینڈ نہیں ہو جاؤ گی, آئی میک شیور. وہ میں ان کو پوچھتی ہوں, کبھی مجھے دور سائڈ پہ جانا ہوگا نا, آئی آسک بابا آپ فری ہیں, آپ چلیں گے میرے ساتھ. پھر میرے کو کلائنٹ سے پوچھتے ہیں آپ کیسے بابا کے ساتھ, مطلب میں ایسے ہوتی ہوں کہ ہاں آئی ول کم الانگ ود مائی ڈیڈ, بیکاز میرے کو سیف فیل ہوتا ہے. ایز اے گرل جب مجھے کہیں نئی سائٹ لینی ہوتی ہے نا, تو سم ٹائمز آئی فیل ویری انسیکیور, پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے, پتہ نہیں کیسے ہوگا. ایک بار میں چلی جاؤں سب ٹھیک ہوگا, اس کے بعد میں جا سکتی ہوں اکیلے. بٹ پہلے ہاں, تو مجھے لگتا ہے موسٹ آف مائی کلائنٹس نو مائی ڈیڈ, اور ان کو پہلے مجھ سے پوچھنے سے پہلے وہ مجھے بولتے ہیں پاپا ٹھیک ہے آپ کے, ہاں وہ ٹھیک ہے. اٹ از اے ویری بیوٹیفل تھنگ کہ لڑکیاں اگر کچھ کرنا چاہ رہی ہو, پیرنٹس کا سپورٹ ہے, فادر کا سپورٹ ہے, کوئی بھی ہو, اس سے زیادہ کسی چیز کی, کسی اور کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. فیملی بھی فار دیٹ میٹر ایز اے ہول, آپ کے ریلیٹیوز بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے ریلیٹیو سپورٹ ہوں گے نا, آپ کے پیرنٹس کو وہ سخت ملتی ہے. بالکل, انہیں لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ڈائریکشن میں کوئی سپورٹ کران. ایسے میری فیملی الحمدللہ سب بہت سپورٹیو ہے, سب نے بہت
پہلے سے سپورٹ کیا ہے. چلو امی بہان کرو تہ اخ جملہ کاشر پٲٹھۍ تہِ ادا امہِ کتھِ ہُنٛد ثبوت چھُ یُس تۄہہِ ووٚنو کہ یِم تۄہہِ والدِ محترم چھِ تِم چھِ واریاہ سپورٹو. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس وقت یہاں پہ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے, آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح سے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ آپ کے کاوشوں میں کوششوں میں پیش ہیں. ان کا بھی استقبال اور ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب لاسٹ میں کچھ ہی منٹ ہمارے پاس بچے ہیں. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, ہمارے نوجوان, ان میں بھی ایک امید جگ گئی ہوگی کہ بھائی یہ ایک ایسا اسفیئر ہے, یہ ایک ایسا ڈومین ہے جس میں کریئر بنایا جا سکتا ہے. کیا کریئر کے حوالے سے اس میں کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں, تو تھوڑا بہت اس کے بارے میں ہمیں مطلع آگاہ کیجیے. میں بتاؤں گی کہ جب میں نے سوچا تھا نا مجھے آرکیٹیکٹ بننا ہے, مین ریزن فار می ناٹ بینگ این آرکیٹیکٹ واز تب آرکیٹیکچر کے لیے نا ہمارے پاس تھے نہیں جابز اویلیبل, صرف سول کی جابز اویلیبل تھی. اب گورنمنٹ نے نکالا کہ آرکیٹیکٹ جابز ہے, تو میرا وہی مین یہ تھا کہ میں نے وہ ڈراپ کیا, کیونکہ مجھے دماغ میں تھا اگر میں کل کو آرکیٹیکٹ بن بھی گئی واٹ اف میرے کو جاب نہیں ملے گی, میں کیا کروں گی. تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی لوگوں میں یہ فیئر ہے کہ اگر ہم انٹیریئر ڈیزائننگ پرسیو کر رہے ہیں, کسی کے انڈر کام کرنا یو وونٹ گیٹ پیڈ دیٹ مچ, کیونکہ میں نے انٹرنشپس کی ہے, میں نے لوگوں کے انڈر کام کیا ہے فار دا اسٹارٹنگ فیو منتھس. تو they were not paying me and I was not satisfied with what they were paying me. تو میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ I should have started off my own. میں نے کیا, وہ مجھے نہیں لگتا سب لوگ کر پائیں گے, بٹ if you are pursuing انٹیریئر ڈیزائننگ, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کا شوق ہے, پہلے تو you should be very interested in doing this, کیونکہ اس میں بہت محنت لگتی ہے. یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کو ڈرائنگ اچھی آتی ہے, آپ کی اسکیچنگ اچھی ہے, آپ کی سافٹ ویئر اسکلز اچھے ہونے چاہیے, آپ کے بول چال بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو ہینڈل کرنے کی وہ صلاحیت رکھنے چاہیے, کچھ کرنے کی چاہت بھی ہونی چاہیے. نہیں, اور ہر ایک, وہ تو ہر فیلڈ میں ہے کہ اگر آپ کو چاہت نہیں ہوگی آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہو. بٹ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو, جیسے مجھے دن بھر اتنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے نا, ایک ٹائم پہ میں ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں, بٹ پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, دس از واٹ آئی وانٹیڈ فار مائی سیلف. اگر آپ میں یہ پیشن نہیں ہے تو آپ یہ مت کریں, اور اگر آپ میں مطلب وہ برداشت ہے کہ آپ ویٹ کر سکتے ہو, ہاں کہ پہلے آپ کو دماغ میں ہوگا چلو میرے کو 50,000 ملیں گے, 20,000 ملیں گے, 25,000, ایسا نہیں ہوتا ہے. میرے کام میں بھی مے بی ایک مہینہ میں کچھ اماؤنٹ زیادہ کما سکتی ہوں, دوسرا مہینہ میں کچھ نہیں کماتی ہوں, کیونکہ آئی ورک ایز اے فری لانسر, بٹ آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک دیٹ فار مائی سیلف. مجھے نہیں پتا ہے کہ جو بھی یہ آگے پرسیو کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اس چیز سے سیٹسفائی ہوں گے یا نہیں. مے بی ان کو ڈیلی انکم چاہیے ہوگی یا ان کو ڈیلی منتھلی انکم چاہیے ہوگی, تو وہ اس حساب سے اپنا فیلڈ چوز کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی باتوں سے. یہ جو آخری میسیج آپ نے دیا, جب تک آپ میں انڈیورنس نہ ہو, ریزیلینس نہ ہو, قوت برداشت نہ ہو, اور چیزوں کو, چیلنجز کو فیس کرنے کی صلاحیت نہ ہو, تب تک آپ فری لانسر یا کسی بھی فیلڈ میں نہیں جا سکتے. خاص کر فری لانسنگ میں یہ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں تو اختیار اپنے پاس ہے, تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ چیزیں کر لیں گے. لیکن پھر جب آپ واقعی ایک فیلڈ میں داخل ہوتے ہیں, پھر آپ کے لیے ایک نئی دنیا کھلتی ہے, نئے چیلنجز سامنے آتے ہیں جہاں پہ آپ کو اکیلے ان چیلنجز کو فیس کرنا ہے, اور وہی آپ کر رہی ہیں, بخوبی انجام دے رہی ہیں. ہماری دعا یہی کہ آگے آپ اور بھی اسپیسز جو ہیں اچھے سے ڈیزائن کرتی رہیں, اور ہم بھی جو ریفرلز آپ تک پہنچائیں ان کو تھوڑا سا کنسیشن بھی دیں, اور ہمارے یہاں بھی اگر آپ کوئی اسپیس ہمیں ڈیزائن کرنی ہو تو انشاءاللہ یہ تو کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کریں گے, ضرور کریں گے. یہی ہے نا کہ اگر آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور آپ کو اپنے خواب پورا کرنے کے لیے آن بورڈ لے لے گا, ہائر کر لے گا. تو ناظرین محترم, اسی نوٹ پہ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں. افسا, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں. بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے بلایا, مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ہمیں بھی بہت مزہ آیا اس ملاقات میں, اور بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ جانا, اور ایک نئے کریئر آپشن کے بارے میں لوگوں کو بھی آگاہ کیا. ناظرین محترم, مجھے اور نفیسہ کو آج کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیے, ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے, بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.